الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم مت ضائع کرو اپنے صدقات کو بالمن والاذی احسان جتلانے کے ساتھ اور اذیت دینے کے ساتھ کالذی اس شخص کی طرح ينفق مالہ جو خرچ کرتا ہے اپنا مال رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور ایمان نہیں رکھتا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ فمثلہ کمثل صفوان پس اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے علیہ تراب جس پر مٹی ہو فاصابہ وابل پس پہنچے اس کو زور کمی فترکہ صلدا پس چھوڑ دے اس کو صاف ستھرا کر کے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا وہ قدرت نہیں رکھتے کسی شے پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کی ثابت قدمی کے لیے کمثل جنہ جیسا کہ ایک باغ ہو بربوۃ اونچی جگہ پر ہو اصابہا وابل پہنچے اس کو زور کمی فآتت اکلہا ضعفین پس وہ لاتا ہے اپنا پھل دگنا فإن لم یصبہا وابل فطل پس اگر اسے نہ پہنچے زور کمی تو ہلکی بارش ہی کافی ہے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین،
सूरत अल-बक़रा का 36वां रकू, आयत नंबर 264 और 265 आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके मुताबिक सही बयान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता सबक में आप हज़रात ने सुना, इरशाद बारी ताला था, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक दाने ने 7 बालियां और सिट्टे निकाले और हर सिट्टे में 100 दाने हों तो एक के साथ 100 बन गए। ऐसे ही अल्लाह भी इनको 700 गुना अजर अता फरमाएंगे। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और जिसके लिए चाहेंगे मज़ीद इजाफ़ा भी फरमाएंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो सदक़ात देते हैं अल्लाह की राह में, फिर सदका देने के बाद एहसान नहीं जतलाते और अज़ियत नहीं पहुंचाते, उनके लिए अजर है उनके रब के पास। और एहसान जतलाने और अज़ियत पहुंचाने से तो बेहतर है बंदा अच्छी बात करके माज़रत कर ले। मज़ीद ताकीद इसी हुक्म की करते हुए इरशाद फरमाते हैं आज के सबक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, मत ज़ाया करो अपने सदक़ात को एहसान जतलाने और अज़ियत देने के साथ। गोया कि वाज़ेह फरमा दिया कि सदक़ात ज़ाया हो जाते हैं एहसान जतलाने के साथ और अज़ियत पहुँचाने के साथ। अगर सदका देकर अगले आदमी को मज़ीद अज़ियत पहुँचानी है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? सदक़े का मकसद यही था कि अगले आदमी को राहत पहुँचाई जाए। अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिलाया जाए ताकि राहत पहुँचे, अगर वो बीमार है तो उसके इलाज के पैसे दिए जाएं ताकि उसको राहत और सुकून पहुँचे, अगर वो किसी और परेशानी में है तो मकसद ये है सदक़े का ताकि उसको राहत और सुकून पहुँचे। अगर सदका देकर उसको तंग करना हो, अज़ियत देनी हो, तो फरमाया इस सदक़े का फिर क्या फ़ायदा तुम्हें? अज़ियत वाले सदक़े से अपने आप को बचाइए। इस पर एक छोटी सी बात ये भी मैं अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ मदारिस में जो तलबा उठते हैं फजर की नमाज से पहले उठते हैं, हिफ़्ज़ वाले तलबा, और इशा के बाद भी पढ़ कर फिर छुट्टी करते हैं। हमारे यहाँ चूँकि जो दुआओं के रवाज हैं उनके टाइम रखे होते हैं 12 बजे का तकरीबन, ताकि उसमें लोग ज़रा आसानी के साथ आ जाते हैं। अब वो जो फजर से पहले के उठे हैं उनकी छुट्टी हो जाती है मसलन 11 बजे, और 11 से लेकर 1 बजे तक या 1:15 तक उन्होंने आराम करना होता है 2 घंटे, क्योंकि रात को देर से सोए, सुबह सवेरे उठी हुई हैं और हमारा मजमा जमा होता है इस टाइम। इसलिए क्योंकि हमने लोगों को दिखाना है कि हमने अपनी वालदा के लिए और अपने वालिद साहब के लिए हमने बड़ा इसाले सवाब करवाया है, हमने यही टाइम रखा है भाई जी हमें चाहिए 11 से 12 बजे तक या 11 से 1 बजे तक। अब अगर मदरसे वाले कहें कि जनाब ये तो इनके बच्चों का आराम का टाइम, और कमाल है जी एक दिन हमने कह दिया तो हम इतना हमारे लिए आप नहीं कर सकते, और हम बज़िद होते हैं कि वो इसी टाइम पर ही आएँ और फिर माशाअल्लाह से घंटा डेढ़ हमारे घर में पढ़ें भी सही, क्योंकि मेरे वालिद साहब को इसाले सवाब है, क्योंकि मेरी वालदा साहब का इसाले सवाब है। अब वो ईमान से ख़ुद सोच कर बताएं कि जिनके आराम का टाइम है उनको सोने न दिया जाए तो ये अज़ियत है या नहीं है? अज़ियत है ना? तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, सदका ज़ाया क्यों करते हो अज़ियत पहुँचा कर? सदका ज़ाया क्यों करते हो? तो देखो हर चीज़ का एक ज़ाब्ता, एक उसूल होता है। बंदा अगर आप उस वक़्त उनको सोने देते और जब वो उठ जाते और उनके सामने खाना पेश होता, वो खुशी से खाते कि जनाब अच्छा खाना मिल गया, आज तो बेहतरीन किस्म का खाना मिल गया, तो उनके दिल से दुआएं निकलती, उनके दिल से दुआएं निकलती। अब आपने उनको पाबंद किया, वो बेचारे ऊँग भी रहे हैं, बेचारे मुसीबत में फंस भी गए, छुट्टी का टाइम था और जनाब इसकी वालदा बीच में अटक गई, इसका वालिद बीच में अटक गया, बजाय पता नहीं वो दुआ के क्या क्या निकालते होंगे दिल से। वो कई दफ़ा बच्चे बुलाए हैं ना, हाँ, तो वो आते हैं तो बस ऐसे ऐसे वो यही है ना, उन्होंने ऐसे ही करना। कोई नहीं है, वो किधर पढ़ते हैं जी? किसका करते करते उसके बाद वो अपना टाइम गुजार देते हैं, पढ़ते कोई नहीं। हाँ, वो किसका, ये एक रस्म है ना, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना। तो किसका दिल चाहता है
کہ جناب اس کو آرام کے ٹائم، یہ تو اسی طرح رات کو بندہ کوئی سویا ہوا بندہ اوپر رضائی چھکا کہ اٹھو میری والدہ سے دعا کر وہ کرے گا پھر دعا۔ والد کے زمین پہ میں نے قبضہ کیا، اس کی جائیدادیں ساری میں نے لے لی پڑھنے کے لیے، اور طالب علموں کو بھی میں چھٹی کے ٹائم بلاتا ہوں جناب پڑھو۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں کچھ سوچنا چاہیے اور رسموں سے نکلنا چاہیے، اور اِصال ثواب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک نیکی کا کام کرے اور کہے یا اللہ اس کا جو ثواب تو نے مجھے دینا ہے میرے والد کو دے دے، میری والدہ کو دے دے، اب آگے اللہ کی مرضی ہے وہ جیسے پہنچائے اور جیسے دے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ خواہ مخواہ ایک لوگوں کے سامنے بیٹھیں گے اور پورا قرآن مجید پڑھیں گے، جی نہ کوئی پورا پڑھتا ہے نہ کوئی پورا پڑھ سکتا ہے، اور نہ جناب کوئی اتنا فارغ ہے کہ جناب میرے والد صاحب کے لیے جناب کوئی اور پڑھے گا، میں خود جب اپنے والد کے لیے نہیں پڑھتا تو اور کون پڑھے گا۔ اللہ ان رسموں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتلانے کے ساتھ اور اذیت پہنچانے کے ساتھ۔ کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رعاء الناس، ہمارے ادھر ایک دوست ہے ترامڑی کے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اس وقت مجھے تقریباً 7-8 سال ہوئی تھے جہاں پہ، اب تو 12واں سال ہے الحمدللہ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ اس طرح جی کل کھانا آپ نے ہمارے گھر کھانا ہے۔ میں نے کہا یار بڑی اچھی بات ہے، آپ آ جائیں نا جی پھر فلاں ٹائم، تو گھنٹہ تھوڑا پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا کھانا بھی کھا لیں گے۔ میں نے کہا 10 بھائی میرے دوست، 8 سال ہو گئے ایک دن بھی آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، 8 سالوں میں ایک دفعہ دعوت دے رہے ہیں وہ بھی پہلے گھنٹہ مزدوری کروائیں گے اور پھر دیں گے۔ یار ایک دن فری میں نہیں کھلا سکتے مجھے، باقی سب لوگوں کو فری میں کھلاؤ گے، مجھ سے پہلے گھنٹہ کام لوگے اور پھر جناب کہتا ہے ایسا چلو اس طرح ہے گھنٹہ نہ صحیح کوئی 15 منٹ 20 منٹ، میں کہا 1 منٹ بھی نہیں، بالکل فری کھلانا ہے تو گل کرو، بالکل فری میں کھلانا ہے تو بات کریں، اور اگر 8 سالوں کے بعد ایک دن بھی فری میں کھلانے کا جی نہیں مانتا تو پھر کیا فائدہ، رہ نہیں دیں۔ اگر اتنا بھی دل نہیں مانتا کہ 8 سال کے بعد مولوی کو ایک دن فری میں کھانا کھلا دیں تو پھر کیا فائدہ اس دعوت کا، جب اتنا بھی آپ کا دل نہیں مانتا تو تھوڑا سا دل سے پوچھیں اور کبھی کسی کو فری بھی کھلا دیا کریں۔ اگر دعا لینی ہے تو، اگر دعا لینی ہے تو فری میں کھلائیں، پھر بندہ خوش ہو کے دعا کرے گا۔ ہمارے ادھر سدرا میں ایک دفعہ دعوت تھی اور وہ دعوت بڑی مزدار تھی، انہوں نے باقاعدہ دمبا جناب پورا دمبا ذبح کیا ہوا تھا اور بڑی خوبصورت۔ جب وہاں پہ ہم گئے تو دسترخوان لگا، انہوں نے سجایا، ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب دعا کرائیں جی، وہ جس کے گھر دعوت تھی اس نے کہا مولوی صاحب رہنے دیں جی، جا کے کھائیں انشاءاللہ بعد میں خود دعا کریں گے۔ جب مجھے اس کی وہ بات بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا چھوڑو جی دعا، مولوی صاحب جب کھائیں گے فٹ ہوں گے پھر انشاءاللہ خود ہی دعائیں کرتے رہیں گے۔ میں کہا گل ہوئی نا، مزہ، ہاں طریقہ بھی یہی ہے، مزہ بھی آیا نا۔ میں نے کہا پھر اس کے لیے دعا دل سے نکلتی بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے، وہ پچھلے دنوں ساتھی سنا رہے تھے کہ برما میں ایک دعا میں ایک مولوی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ برحمتک، اس نے کہا جی بس، اس نے کہا جی چھولے نہیں چاول تو اتنی دعا ہونی نہ ہو کہ تھوڑا دل تو سبھی بوٹی تو ایک نہیں رکھی، دماغ خراب کرنے سے اتنے ویلے ہونے جناب اٹھا کے لے آنے اور پھر جا تھوڑے دلوں گھنٹہ گھنٹہ دعا بھی کرا، چھولے والے چاول ان سارے، اس میں اتنی دعا ہوتی ہے۔ تو مولوی صاحب بھی سامنے دیکھتے ہیں کہ سامنے کیا کر کے، یہی تو رواج ہے نا کہ جو جو چیزیں ہیں ساری سامنے رکھو مولوی صاحب کی، کیونکہ وہ دیکھے کہ دعا کتنے قابل دعا کے ہیں یا دعا کے قابل ہی کوئی نہیں ہے، وہ ایک ایک ایٹم دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق پھر دعا کرتے ہیں۔ اس مولوی صاحب نے سیدھی سیدھی بات کی، اس نے کہا بس کافی ہے اتنا، چھولے والے چاول ہیں، لمبی دعا نہیں ہو سکتی۔ ان کو ایسا نیاز رواج نکلا کھجوروں والا، ہاں کھجوروں رکھو اور کچھ بھی نہیں۔ صلی اللہ۔ تو کیا فرمایا جی، اے ایمان والو صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رعاء الناس، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ کہیں بادشاہ والد صاحب کے سال ثواب کیے، مزہ ہی آ گیا جی، بادشاہ اتنے کھانے بنائے، اتنے کھانے بنائے، کتنے لوگ شادیوں پہ نہیں بناتے، مزہ آ گیا جی، سویا نا دعا تو ہوئی نا، پتہ چلے۔ فرمایا اس شخص کی طرح
جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا نہ اس کو ثواب ملتا ہے، نہ احسان جتلانے والے کو ثواب ملتا ہے، اور نہ اذیت پہنچانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیا مطلب؟ رب کے ہوتے ہوئے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے؟ بھئی رب کے ہوتے ہوئے کسی کو کیوں دکھائے؟ رب کو دکھائے نا۔ اب آگے اللہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں، جیسے ایک پتھر کی چٹان ہو۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا پتھر کی چٹان کے اوپر تھوڑی بہت مٹی آ جاتی ہے، مٹی کے اوپر کبھی کبھی کوئی تھوڑا بہت گھاس بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب بارش آتی ہے نہ وہ مٹی رہتی ہے اور نہ وہ گھاس رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ہی بظاہر کوئی ہریالی نظر آتی ہے کہ جناب نیکی کا کام ہے، لیکن ریا کا طوفان اور بارش یوں پڑتی ہے نا کہ ثواب ذرا بھی نہیں رہتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال یعنی ریاکار، اذیت پہنچانے والے، احسان جتلانے والے، اس کی مثال کمثل صفوان، جیسا ایک چٹان ہے، علیہ تراب، اس پر مٹی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پس اس کو پہنچا زور کمی، زور کی بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس اس کو بالکل صاف کر دیا، نہ اوپر ریت بچی نہ اوپر گھاس بچا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، صاف ستھرا کر دیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ قدرت نہیں رکھتے کسی شے پر اس میں سے جو کمایا، یعنی جو عمل کیا ذرا بھر بھی ثواب نہیں ملے گا، ذرا بھر بھی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ عجیب جملہ فرمایا، اللہ کفار کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ اے ایمان والو، تمہیں تو جو بات رب بتائے گا تم تو یقیناً اس پر عمل کرو گے نا۔ یہ معاملے تو کفار کے ساتھ ہیں، ایمان والوں کو تو فوراً رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، نہ ریاکاری کرنی چاہیے، نہ اذیت دینی چاہیے، نہ احسان جتلانا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے غریب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینے والے ان کی عظمت اور ثواب کو بیان کیا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کے ثابت رکھنے کے لیے، دل کے اخلاص سے کرتے ہیں، رب کی رضا سے کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کمثل جنت بربوہ، ان کی مثال اس زمین کی طرح ہے، فصل جو ہوتی ہے نا جی، ایک تو بہت گہری کھائی ہو اس میں بھی اچھی نہیں ہوتی، بہت اونچا ٹیلا ہو اس پر بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ربوہ کہتے ہیں درمیانی اونچی زمین کو، برابر زمین کو، اس میں فصل اچھی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں نا پہلے جناب ہل چلاتے ہیں، پھر اوپر میڑا مارتے ہیں، اس کو برابر کرتے ہیں، اس پہ اندر پھر فصل اچھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری رضا کے لیے دیتے ہیں نا صدقہ خیرات، ان کی مثال اس ہموار زمین کی طرح ہے جس کے اوپر ایک باغ ہے، زور کی بارش ہے تب بھی پھل زیادہ، ہلکی بارش ہے تب بھی جگہ جو مفید ہے تب بھی پھل ہی پھل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ آدمی ہیں زیادہ پیسے خرچ کریں تب بھی اجر ہے ان کو، اگر زیادہ نہ ہو تھوڑے خرچ کریں تب بھی ان کو اجر ہے، کیونکہ کرتے جو اخلاص کے ساتھ ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کو ثابت رکھنے کے لیے، کمثل جنت، ایسے باغ کی طرح ان کی مثال ہے، بربوۃ، جو ہموار زمین پر ہو، تھوڑی اونچی زمین پر ہو، کھائی کھڈا نہ ہو، اصابها وابل، جب اس کو زور کی بارش پڑتی ہے، فآتت اکلها ضعفین، وہ اپنا میوہ اور پھل دو گنا لے کر آتا ہے، ڈبل پھل ہو جاتا ہے۔ فإن لم يصبها وابل فطل، اگر زور کی بارش نہ بھی پڑے، ہلکی بارش ہی کافی ہے اس کے لیے۔ مطلب ہی ہے جب اخلاص ہوگا، زیادہ پیسہ نہ بھی ہو
تھوڑا پیسہ بھی اللہ کے نام پہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ پیسوں کا محتاج نہیں، وہ تو دلوں کا اخلاص دیکھتا ہے، جتنا دل کے اندر اخلاص ہوگا اللہ اتنا ہی اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام خرید کر کے آزاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ قرآن میں تعریف کرتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ دیکھو دیکھو اس بندے کو دیکھو، یہ ضرور جہنم سے بچ جائے گا، جو مال اس لیے دیتا ہے تاکہ دل پاک ہو جائے، دنیا میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، صرف رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مال لٹائے جا رہا ہے، پیسہ لگائے جا رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ وہ غریب مسکین جو مدینے کے اندر سارا دن مزدوری کر کر کے شام کو تھوڑی سی کھجوریں لے کر مسجد نبوی میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں بھی اپنا صدقہ جمع کرواؤں، میں بھی اپنا حصہ جمع کرواؤں، پھر دل میں خیال آیا یہ تھوڑی سی کھجوریں دیکھ کر کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہہ دیں اتنی تھوڑی کیوں لائے ہو، ابھی وہ پہنچا نہیں تھا، لیکن دل کا اخلاص اللہ کو اتنا پسند آیا، جبرائیل وہی لے کر پہلے حاضر ہو گئے، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ میرے محبوب جب یہ غریب فقیر وہ کھجوریں مٹھی بھر لے کر تیری محفل میں آئے، اس کو میری طرف سے سلام کہہ دینا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اتنا اخلاص پیدا کر میرے بھائی اپنے صدقے میں، اتنا اخلاص پیدا کر اپنے صدقے میں کہ جناب تیرا صدقہ غریب تک بعد میں پہنچے، اللہ کے ہاں پہلے قبول ہو جائے۔ یہ صدقہ ہے، اگر آخرت میں کام آنے کے لیے دینا ہے تو ایسا صدقہ ہو حقدار کی جیب میں بعد میں پہنچے، لیکن رب کے عرش تک وہ پہلے پہنچ جائے، اللہ پہلے اس کو قبول کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال جو میرے لیے صدقہ دیتے ہیں اس باغ کی طرح ہے، زیادہ بارش ہے تو پھل زیادہ، تھوڑی بارش ہے تب بھی پھل ہی پھل، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، جو تم کرتے ہو اس کو اللہ دیکھنے والا ہے، دلوں کے نیت اور ارادوں کو بھی دیکھنے والا ہے، کون کتنے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتلانے کے ساتھ اور اذیت دینے کے ساتھ، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان نہیں رکھتا اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ، فمثلہ کمثل صفوان، بس اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی ہے، فاصابہ وابل فترکہ صلدا، پس اسے پہنچی زور کی بارش، پس چھوڑ دیا اس کو صاف کر کے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ قادر نہیں ہے کسی شے پر اس سے جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کو ثابت رکھنے کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، جیسا کہ باغ و ہموار زمین پر، أَصَابَهَا وَابِلٌ، پس اسے پہنچے زور کمی، فَآتَتْ أُكُلَهَا
ضعفین، پس وہ لاتا ہے اپنا پھل 2 گنا. فإن لم يصبها وابل فطل، پس اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پڑے تو ہلکی بارش ہی کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے.